जुल्फिकार अली भुट्टो बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर प्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तान में, वो डेमोक्रेटिक हुए मरने के बाद। उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट में था। जब फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा जा रहा था तो वो उसके साथ खड़ा था। 71 में उसने बंगालियों का मैंडेट चोरी कर लिया। 77 के इलेक्शन में वो धांधली करते हुए पकड़ा गया। ये उसकी सारी जिंदगी के करतूत है। बड़ा सीना चौड़ा करके फिर रहे होते हैं बिलावल और वो हमारे जी नाना ने कुर्बानी दी। तुम्हारे नाना अपने अंजाम को पहुंचा माजरत के साथ। किसने एएनपी के लोगों को जेल में डाला? कौन बादशाह खान और वली खान के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा? बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन कराया। बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट थी अताउल्लाह मेंगल की, वो डिसॉल्व करवाई। पंजाबी बलोच रिफ्ट वहां से आई। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वो एक बहुत चहीता आदमी था। 71 का जो इलेक्शन है वो भुट्टो कहां से जीता था? पंजाब और सिंध से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जहां पे स्ट्रांग थी भुट्टो साहब वहीं से जीते थे। तो वो एक हारे हुए इलेक्शन के बंदे को आप आज कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी लोग इमरान खान के बाद उनकी तारीख शुरू होती है ना, तो कह रहे हैं हमारी फौज क्या कर रही है। तो ये जो आपको तबका ज़ियाउल हक पे तनकीद करता हुआ मिलता है ना, ये 77 के बाद जागा था। उसको इतना बड़ा आइकन बना के प्रेजेंट ना करें कि उस जैसा तो कोई था ही नहीं। ये वही है जो अभी इमरान रियाज काम करता है ना कि 500 दिन हो गए इमरान खान ने घर का खाना नहीं खाया। ये वही
इस कादियानी पिल्ले ने, क्या नाम है इसका, अदील ने कहा कि वो भुट्टो ने उसको गद्दार कहा। किसको? फातिमा जिन्ना को। ठीक है, किसी की नज़र में कोई गद्दार है, कोई वफादार है, ये भी एक इंसान का जो है अपनी ओपिनियन होती है। ओके, लेकिन एज फॉर एज आई नो, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भुट्टो के साथ जो मनफी लगाई गई हैं वो उसकी शहादत के बाद लगाई गई। ज़ाहिर है वो खुद तो है नहीं कि उसका जवाब दे सके। ओके, और रही उसकी फैमिली मेम्बर, ओके, तो वो तो ड्यूरिंग क्राइसिस टाइम कोई जेल में था, कोई एग्जाइल में था, तो वो तो इस पोजीशन में भी नहीं थे कि कभी इन बातों के ऊपर कोई जवाब दे सकते ही, ना ही वो सोशल मीडिया का कोई ज़माना था। अलबत्ता उसका जो बेटा है शाहनवाज भुट्टो, वो ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर उसकी काफ़ी नॉलेज थी और हिस्ट्री वगैरह जानता था, अच्छा ज़हीन आदमी था, वेरी यंग मैन, और वो बहरहाल अपना माजी की बातें बताया करता था। इवन उसकी मेमोरी भी अच्छी थी, वो बताया करता था 60s के वाक़यात, हालांकि ही वाज जस्ट किड, मेरी एज का ही था, लेकिन बहरहाल उसकी ब्रिलियंट मेमोरी थी। तो वो इत्तेफाक ऐसा है कि हम जब बात करते हैं तो वो उसको बड़ा कम्प्रीहेंसिवली चीज़ों को बयान भी किया करता था कि आदमी के अंदर कोई डाउट ना रहे मामला फहमी में। तो ये देखिए, जो क्लेम आप करते हैं ना उसका आपको एविडेंस देना चाहिए। यही एक अच्छा जर्नलिस्ट और अच्छा जो दानश्वर कहलाता है। बातों का क्या है, बातों में तो लोगों ने अपने आप को नबी भी कह दिया हुआ है, और जिसको ये हरामजादे फॉलो भी करते हैं। बात ही है ना, नबूवत का दावा करना और नबूवत के म्यार पर आना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मुंतहिब लोग ही इस म्यार पे आ सकते हैं, ना कि कोई चप्परवासी और इस किस्म के घटिया लोग जैसे ये, क्या नाम है, अदील या मुजम्मल या ये वो। ये नहीं, इनकी क्या पोजीशन है भाई? तू पटो ते तनकीद करना, तू पटो तो बड़ा तन जानदा कौन है मदर चौथ? और तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं है, तो आओ बताओ कब किसके सामने भुट्टो ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा? हाँ, जे तेरी दादी नानी नाल ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ कि वो तो गद्दार है, तो फिर वो रेफरेंस भी दो कि जब वो तेरी दादी के पास आया था या तेरी दादी उसके पास गई थी तो वो फिर उसने ये बात मेरी दादी को या नानी को बताई थी। चल ऐ तो हौसला कर लै, सच पूरा बोलना। फिर खैर, यहाँ जिसके जी में आता है बात बता देते हैं। अगेन भुट्टो जब जिंदा था ना तो उसको 19 आई थिंक फातिमा जिन्ना लेट 90s में मरी है ना, नो लेट 60s में, सॉरी, और 68 या 67 में, 12, ये चेक किया जा सकता है गूगल पर। एनी हो, उसके थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, 70 के इलेक्शन। ओके, 70 के इलेक्शन में बहुत सारे लोग जो थे भुट्टो के मुखालफ थे, जागीरदार भी, मौलवी भी, वली खान पार्टी भी, असगर खान कादियानी, ये सब के सब जो है। तो बहुत सारी तकरीरें जो हैं जो मुझे अभी भी याद हैं, और हमें जो कहा करता था भुट्टो के ऊपर क्या तनकीद होती थी, है जी भुट्टो इज ए टैडी बॉय, टैडी है यानी फैशन वगैरह करने वाला, सूटेड बूटेड है और ये और वो, ये एक तनकीद होती थी उसके ऊपर। है जी भुट्टो जो है ना वो कम्युनिस्ट, नवाब कम्युनिस्ट या जागीरदार कम्युनिस्ट है, ये भी तनकीद होती थी, राइट।
प्रो वेस्टर्न है, दारिया है, काफर है, नुसरत भुट्टो से उसने शादी नहीं मुता किया हुआ है, और वो क्या को इंडियन फिल्म एक्ट्रेस नरगस या मधुबाला का ये दिल फेंक आशिक था, और जनाब इसकी तो इंडियन नेशनैलिटी। ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, रिकॉर्ड में जाए। किसी एक मौलवी ने, किसी एक वली खान ने, किसी ये नहीं कहा कि इसने फातिमा जिन्ना को कहा था कि ये रंडी है, या इस तरह की कोई उसको गाली दी थी, या उसको गद्दार कहा था, किसी ने नहीं कहा। एनू किथों तार आइए, वो तार किथे गई है दे, और ओदा भी रेफरेंस दे लिया जे तू असल ने तेरी मां दा लिया, असल सबूत लिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1964-63 से लेके ये क्या कर रहा था। इस हरामुल नस्ल को क्या पता हो कि भुट्टो इस ज़माने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। ये कहते हैं जी वो अयूब खान की कंपेन कर रहा था। रिकॉर्ड लेके आओ, वो क्या कब इलेक्शन हुए? 1965 में, 65 जनवरी में, मैंने अभी चेक किया है, 65 में हुए, राइट। 1965 जनवरी में वो फॉरेन मिनिस्टर था, रिप्रेजेंट करता था पाकिस्तान को, और जब 1963 में वो वजीर खारजा बनाया गया था, वो क्या नाम है उसका, वो जो मंसूर कादियानी के बाद इसको बनाया गया था। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा इसने तवज्जो ये दी कि अयूब खान को कन्विंस कर सके कि अब हमारा पास टाइम आ गया है कि हम प्रो वेस्टर्न का जो इमेज है अपने ऊपर पाकिस्तान, उसको हटा के हमारे जो रीजन में एक अमर्जिंग सुपर पावर चाइना है और रशिया है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुपर पावर है, हम इनके साथ अपने ताल्लुकात स्मूथ करें। ओके, ना कि हम वो नेटो सेटो और इधर उधर की माचुदकी में जाए, तो ये हमारे मुफाद में नहीं है। समहाउ अयूब खान भी हाफ हार्टेडली उसने मान लिया था, ठीक है, ओके, दिली तौर पे तो नहीं, क्योंकि वो भी कादियानी था, और कादियानियों का जो राब्ता है, जो कनेक्शंस हैं, वो सारे साम्राज्य सरमायादारी निज़ाम मगरबी दुनिया से है। क्योंकि कादियानियों के देव की जान जो है ना, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है। फिर उसके बाद जब हम पाकिस्तान में आ जाते हैं तो फिर उसकी जान जो है वो GHQ द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान में है। ओके, तो जैसा भी है, आए अब हम देखते हैं 64-63 से जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस पूरे पीरियड में, जो पीरियड की ये बात हो रही है, वो जनाब सऊदी अरब जा रहा है, वो तुर्की जा रहा है, वो ईरान के विज़िट कर रहा है, वो एक रात कराची में ठहरता था, तो 4 दिन जो है वो मोरक्को में जाके किसी डेलीगेशन को लेकर वहाँ जा रहा है। सो ही वाज सो बिजी, और उसकी सबसे ज़्यादा इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो तरजीह ये थी कि पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रॉन्ग टाइज डेवलप हो जाएं, जिसकी वजह से वो जॉनसन वगैरह, ये जो सदर था उस वक्त अमेरिका का, नॉट कैनेडी और जॉनसन, एनीहाउ, वो इसके खिलाफ हो गए थे, भुट्टो के खिलाफ शिकायतें करना शुरू कर दी, ये चाइना के पास क्यों जा रहा है। और ये बुनियाद थी जिसको आज आप कह रहे हैं कि हमालिया तो ऊंची थे, पता नहीं किस तो डूंगी, जो दोस्ती जिसका बड़ा आप कर रहे हैं, ये सारा क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। और जिसको आज पाकिस्तान की तकदीर बदलने का कह रहे हैं, क्या कहते हैं, गेम चेंजर, गवादर और रोड और ऑल दैट, तो ये सारा, और ये इस ज़माने में
ایوب خان کی کمپین نہیں کر رہا تھا اس زمانے. یہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں ریجن کی سپر پاورز کے ساتھ وہ ڈیولپ کر رہا تھا اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گیا تھا. ایون ڈیورنگ دس پیریڈ وہ جناب 64 and 60 he went to China 2 times. اوکے, سوویت یونین کیا ہے, اوکے, جو بندہ دن رات اپنی وزارت میں, اور وہ بہت ہارڈ ورکنگ آدمی تھا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, وہ جناب اس کام کے اوپر لگا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی فورن پالیسی اب پرو ویسٹرن سے ہٹا کر اس کو جو ہے بیلنس کرے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ اس کے ٹائز مضبوط ہوں, چائنا اسلامی کنٹریز کے ساتھ, اور وہ اس میں بڑا کامیاب ہوا کہ آج چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, یا آپ کا اسٹرانگسٹ. حالانکہ پاکستان کی تمام اسٹیبلشمنٹ اپارٹ فرام بھٹو پیریڈ وہ سب کی سب جو ہیں وہ پرو کیا کہتے ہیں ویسٹرن رہتی چلی آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اتنا انٹیلیجنٹ اور اتنا ہارڈ ورکنگ آدمی تھا کہ اس نے یہ جو ہے یہ تک اچیو کر لیا. یہ بھٹو کے ایفرٹ تھے کہ اس نے جناب چائنا کو آئسولیشن سے کاٹنے کے لیے وہ ایک پی آئی اے کی فلائٹس شروع کی فرام پاکستان اسلام آباد یا کراچی سے ٹو بیجنگ اور جو بھی اس کا شہر ہے, اور وہ ساری دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پیریڈ میں وہ ایوب خان کی سیاسی کمپین کر رہا تھا. شیم آن یو, یو باسٹرز, یو نو نتھنگ. صرف وہ قادیانی بیانیہ, وہ بھی بھٹو شہید کے بعد کی جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں, کبھی اوریا دلے کے منہ سے سنتے ہیں, کبھی زاد احمد سے. اب یہ اور کیا بولتے ہیں اس کو, اس کے جو دوسرے لونڈے ہیں, کیا نام ہے, مزمل شاہ اور شیخ شہزاد اور اس قسم کے حرام زادے, ان کو تو میں ٹھوک ٹھکا کے وہاں بند کر آیا ہوں جہاں سے نکل نہیں سکتے. ہوں تیری باری ہے, شکر کر کے میں لوگوں نے کہا کہ گالاں نہیں کڈنیاں, ورنہ میں کتنا مشکل ہے کنٹرول کرنا. خیر, تو جناب یہ ساری صورتحال ہے. اوکے, دیکھیے پھر میں یہ کہتا ہوں 70 کے الیکشن میں جہاں تک آپ فائنڈ آؤٹ کریں, بھٹو کے اوپر بہت سارے الزام لگے, لیکن یہ نہیں لگا کہ اس نے فاطمہ جناح اب کے بارے میں کہا کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتی, کہ اس کے اپنے بھائی کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں. اور مزیداری کی بات, کہا کیا جا, ریفرنس نہیں دیا جاتا. ویڈیو بہت ساری قادیانیوں نے, کوئی کتیوں وتیوں کو بھی, یہ لبرلز وغیرہ, اور یہ وہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں. یہ بھٹو نے شرمناک بات کی فاطمہ جناح کے بارے میں. کیا جی, اس نے کہا کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتی, اور وہاں جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے مغربی دنیا سے, کوئی اٹلی سے, کوئی انگلینڈ سے, کوئی امریکہ سے, انہوں نے جب یہ بات سنی کہ ہیں اپنے لیڈر کے کیا بانی پاکستان کی جو بہن ہے اس کے بارے میں یہ اتنی شرمناک بات ہو رہی ہے کہ اس شادی کیوں نہیں اس نے کی. یار میں بھی 40 سال ہو گئے نے ویسٹ چ رہندے, آئی نو دیئر کلچر, آئی نو دیئر, کم از کم یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو سن کر رونا شروع ہو جائے اور ماتم کرنا کہ یہ کیا ہو گیا. یار کیسے چھڈ دینے. اور کیا ہے, ایک ریفرنس نہیں دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے یہ کہا, اور گشتی ہے تو کتنے کہا جاتا ہے, وہ کوئی ریفرنس دے. تسی کچھ ہور دین دی آدی ہیں, تسی ریفرنس کتوں دے ہوگے. تو کیسے ہو سکتا ہے, جو لوگ ویسٹرن کلچر سوسائٹی کو جانتے ہیں وہ تو یہ سن کے ہنسیں گے, یار یہ کیسے ان کو
اس میں جذبات میں آنے کی اور اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جو آلریڈی ان کا جو کیا بولتے ہیں، ان کا جو کلچر ہے جہاں یہ ویسٹرن جرنلسٹ گرو ہوتے ہیں، اس میں تو یہ ایپ کی بات نہیں ہے. اس میں تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے اس قسم کی باتوں کو. تو اب وہ اتنے جذباتی ہو گئے، غیرت ایمانی ان میں جاگ گئی کہ وہ رونا شروع ہو گئے، پیٹنا شروع ہو گیا ہے کہ فاطمہ جناح کے بارے میں بھٹو نے یہ کہہ دیا ہے. دسو یار، ایسے ایسے لطیفے بھی دنیا چاہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو سنتے ہیں اور سچ بھی سمجھتے ہیں. پرابلم تو یہ ہے ساری. ہاں تو کیا ہے کہ غدار کیا، بالکل کیا ہوئے گا. تیری نانی دادی چلے وہ کول جاندی سی نا، تے انہاں نو بھٹو نے ضرور کیا گا کہ میں نے فاطمہ جناح کو غدار کہا ہے، اس کے اوپر یہ الزام لگائے ہیں. پھر پورا سچ دسنا، سورس دس کہ میری دادی نے دسیا سی جس لیے وہ کول گئی سی. ہاں ماچو ایسی ایسی باتیں کر لیتے ہیں یار یہ کہ. تو ڈیفینیٹلی ذوالفقار علی بھٹو نے ہرگز اس کی کوئی، ہی واز فورن منسٹر. اب فورن منسٹر جو ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ جو بھی ہوگا، وہ جو ہے وہ کیسے آج کا کون سا وہ ایک وہ مالشی جیسے آدمی کو فورن منسٹر بنا دیا ان حرام زادوں نے قادیانی ہونے کے فائدے دے کے، جس کو شاید فورن منسٹر کے سائن کرنے نہیں آتے، اسپیلنگ نہیں آتے ہوں گے، وہ فورن منسٹر لگا ہوا ہے. یہ ہوتے ہیں فائدے قادیانی ہونے کے پاکستان میں. تو جناب وہ شہباز شریف کا الیکشن عمران خان کے ساتھ ہو جائے اور وہ اٹھ کے آ کے تو جناب وہ شہباز شریف کے خلاف جائے گا؟ ہرگز نہیں. ذوالفقار علی بھٹو ایٹ دیٹ ٹائم واز ریپریزینٹیو آف پاکستان فورن منسٹری، ہی واز منسٹر آف. اوکے، اس کی ترجیحات جو تھیں وہ میں نے بتا دی ہیں، جو آج پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر. ڈو یو انڈرسٹینڈ یو سن آف بچ؟ کمال ہو گیا. اب میں تجھے بتاتا ہوں اصل کہانی. سن مادر، چھوٹا الیکشن ہو بڑا الیکشن ہو، پاکستان کے جو کنگ میکر جو قادیانی مافیا ہے نا، سنت تیری مادہ میں، اوے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ہی بندوں کو ہر جماعت کے اندر شامل کر دیتے ہیں. اوکے، ترجیحات ان کی ایک خاص مخصوص ٹولہ یا پارٹی ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کیس اگر کوئی اپ سیٹ ہو جائے الیکشن میں کوئی بڑے، تو وہ جو دوسرا پاسبل ونر ہے اس کے اوپر، تیسرا پاسبل ونر ہے اس کے اوپر، ہر ایک کے اوپر اپنے بندوں کی اپنی چھاپ رکھتے ہیں. تیری مادہ، سمجھے؟ یہ ہے پاکستان کے الیکشنوں کی اصل بنیاد، کہ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ قادیانی اپنے بندوں کو ہر جماعت ہر گروہ میں شامل کر دیتے ہیں. کیا نام ہے اس کا، فاطمہ جناح کا، فاطمہ جناح کے ساتھ بھی انہوں نے قادیانی لگا دیے. صفدر کیا نام تھا یہ جو آج کل پاکستان کا وزیر دفاع بنا ہے، دیکھو کتنی بڑی شرم کی بات ہے. اوکے، جو قادیانی پاکستان کی، پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، وہ پاکستان کے دفاع کے وہ بنے ہیں. کیا خواجہ آصف، اس کا باپ جو تھا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کا باپ بچ گیا تھا ہمارے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے نے جو ہے کیا نام ہے مرتضی بھٹو نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا اس کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے. سیالکوٹ کے اس کے گھر پہ اوپر حملہ بھی ہوا تھا.
اور جن لوگوں نے کیا تھا میں ان کو جانتا ہوں. وہ کون تھے؟ وہ ہمارے کامریڈ تھے. تو یہ بچ گیا تھا خواجہ صفدر. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سیال کوٹ سے جو لوگ جاتے تھے وہاں کیا نام ہے ٹریننگ وغیرہ لینے کے لیے, اور وہ یہ مخبری کا نیٹ ورک اس نے بنایا ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے رجیم کے لیے. تو وہ بھٹو کو کچھ سیال کوٹ کے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ جی جناب یہ, تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ ہمارے چاند ایک لوگ پکڑے گئے تھے جس کے اندر یہ تھا کہ اس نے مخبری کی ہے, تو اس کو سزا دینے کے لیے وہ بندے بھیجے تھے, لیکن یہ بچ گیا تھا. خیر, تو اسی طریقے سے نواب مری اور بزنجو وغیرہ یہ سارے مرزئی, یہ بھی مرزئی تھے. اور دونوں طرف ایوب تو خیر ذاتی طور پہ مرزئی تھا نا, تو لیکن اگین ان کا پہلی ترجیح یہی تھی کہ ایوب خان, وہ ان کا وہ ریس میں جس کے اوپر سب سے زیادہ لگائے گئے تھے رقم, وہ ایوب خان پر تھی. اور پھر ساتھ ساتھ میں وہ فاطمہ جناب کے ساتھ بھی جو لوگ لگائے تھے وہ بھی مرزئی پارٹی کے تھے. دیکھیے جی, جہاں میں نے فیکٹس کے اوپر بات کی ہے نا, اور اس کا میں ثبوت بھی دیتا ہوں. انہوں نے جناب جو میری فائنڈنگ ہے, انہوں نے اس 65 کے جو الیکشن میں فلی سپورٹ جو کی تھی وہ ایوب خان کی تھی فنانشلی, اور اپنے لوگوں کو جناب اس کی الیکشن کمپین میں لگایا تھا, کیونکہ پولیس کے بڑے بڑے افسران جو ہوتے ہیں وہ بھی مرزئی ہوتے ہیں. تو وہ جناب انہوں نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان قادیانیوں نے جو کن ٹوٹے جس کو ہم کہتے ہیں نا بدماش لوگ, اس زمانے میں تھا کوئی اچھا شکر والا, کوئی اس قسم کے بدماش لوگ تھے. فرسٹ ٹائم اسٹیٹ آف پاکستان نے ان کو, یعنی کراچی میں, لاہور میں, بڑے بڑے شہروں میں بدماشوں کو بھی ذمہ داری دے دی تھی کہ جناب آپ لوگ جو ہیں یہ فاطمہ جناح کی کمپین کو سبوتاج کریں, ان کو ڈنڈے اور آل دیٹ بدماشی کریں اور یہ اور وہ. تو یہ کیونکہ سارے پولیس افسر بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ قادیانی ہوتے ہیں, وہ مرزے نے جو ہدایت دینی ہے انہوں نے اس کے اوپر ہی فالو کرنا ہے, اس وقت بھی اور آج بھی. لکھ لیں میری بات, اور مگر میری بات غلط ہو تو میرا نام بدل دیجیے. اور پاکستان میں یہ کیا کہتے ہیں انکاؤنٹر اور یہ اور سارا قادیانی مادر چودوں کا کام ہے. پہلے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ چلو بھائی تھانے والے سے سیٹنگ کروا دی, وہ جب تھوڑا سا ہو جاتا کہتا لو جی اینو تے سدھیاں کر دیو. انفارچونیٹ ہے کتنی ماؤں کے جوان بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے قادیانیوں نے کر دیا. خیر, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی ایوب خان کی کمپین, ایوب خان کو فنانشلی سپورٹ, ہر چیز جو ہے وہ قادیانی جماعت نے کی تھی 65 کے الیکشن میں. اوئے جے تو بد فعلی نہیں کروائی نا عدیل, کروائی تے یہ میں پتہ ہے. اوئے میری اس گل نوں تو چیلنج کر, پھر میں مننا تیری, میں بھن دا پھر میں تن مننا گشتی دے پتر. میں بڑا کنٹرول کر رہا ہوں لیکن کیا کروں یار. تو یہ سٹوری ہے کہ ایوب خان خود مرزئی تھا. جو کوئی اشکال اٹھتی ہے نا, تیرے کوئی کھڑک ہوتی ہے نا تینوں, آ میرے سامنے تیری ماں دا جرت کر, میں اوتھے واڑ دیاں گا جتوں تو کدی نکل نہیں سکے گا. میں جو کتنی بڑی ٹریجڈی ہے جی. اپنا اداکار جو ہیں وہ لیڈر بنائے جا رہے ہیں, کبھی کوئی ماں چوت کرکٹ پلیئر کو قوم کا ہیرو بنا کے اور بڑا لیڈر بنا دیا جاتا ہے. یہ کتنا, یعنی کتنی, اور جن کا تعلق کوئی نہیں سیاست سے, پاکستان کی صورتحال سے, وہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے اور کوئی صدر بن رہا ہے, جن کی ساری زندگی جو ہے
وہ سیاست سے اور ان چیزوں سے دور رہی ہے. تو بہرحال جی یہ بہت المیہ کی بات ہے کہ یہاں ہر چیز کا جو ہے وہ قادیانی جو ہدایت دے دیتے ہیں اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو جائے. تو اب اگر یہ میں سارے پروف دیتا ہوں کہ قادیانی جماعت کہ ایوب خان بھی قادیانی تھا, اس کو فل فلیج سپورٹ جو تھی 1958 میں, جو یعنی پاکستان کے اندر جتنے مارشل لا لگے ہیں وہ قادیانیوں نے لگائے ہیں. سب سے پہلا مارشل لا لگانے کی کوشش جو کی تھی 1951 میں راولپنڈی سازش کیس, وہ ٹوٹل قادیانی تھے. اس کے اندر جو پارٹیسپینٹ تھے وہ بھی مرزئی تھے, اس کو جو پلان تھا وہ بھی مرزئیوں کا تھا. اوپر سے انہوں نے ماچودوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جی رشیا نے اور کیا بولتے ہیں سوویت یونین کے اور یہ کمیونسٹ تھے اور یہ اور دیٹ کریپ. یہ کمیونسٹ انہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے لیکن اندر سے یعنی فیض نے سجاد اور یہ وہ اندر سے کون تھے؟ اندر سے مرزائی تھے, وہ میجر اسحاق اینڈ آل دیٹ. وہ یعنی یہ سارا منصوبہ بندی جو تھی وہ اس کی تھی, مرزے کی. تو یہ آج ہمیں بتانے شروع ہو گئے. تو جناب عالی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے سب سے زیادہ جو جشن منایا گیا کہ علامہ کیا وہ ایوب خان قادیانی جیت گیا ہے, ریگنگ ہوئی, سارا قادیانیوں نے, سارے الیکشن کمیشن وغیرہ کے جتنے بھی افسران ہوتے ہیں یہ سارے مرزئی ہوتے ہیں اور وہ فالو کرتے ہیں اپنی جماعت کی پالیسی کو کہ کس کینڈیڈیٹ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اور وہ پھر جیت جاتا ہے. یہ ہے پاکستان کا انتخاب کہ ربوہ یہ کنگ میکر ہوتے ہیں جہاں پر. خیر اب آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ لگا رہا ہوں کہ انہوں نے کیسے جشن منایا. سنو دیکھو گشتی دے بچے حرام زادے, یہ ہوتا ہے ثبوت دینا. سن ہے دیکھ ہے سنو تیری میں مادہ. اب دیکھیے جناب, اس کو کہتے ہیں اپنے بیانیے کا سالڈ پروف دینا جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اوکے یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ہے جی 5 جنوری 1965 کا الفضل. اوکے بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری مذہبی جماعت ہے, دینی جماعت ہے, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہیڈنگ کس کی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر؟ سیاسی ایشو کے اوپر. کیا لکھا ہوا ہے؟ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے پاکستان کا صدر منتخب ہونے پر جماعت احمدیہ کا جڑا آگا وے انہیں برقی پیغام بھیجا اس کی مبارکباد کا. یہ ایک پوری ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. تو جناب علی یہ مبارکباد دینا, جشن منانا, کیا یہ دلیل کافی نہیں کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ فاطمہ جناح کے اگینسٹ ایوب خان کو سپورٹ کر رہے تھے, اگرچہ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے بندے لگائے ہوئے تھے. یہ ہے ان کا ٹرک. یہ ہوتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے وہ دیوانوں کی دنیا میں رہنے والے ہیں. تو اب آپ کے سامنے یہ میں نے ان کی اپنی یہ جو اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, کس لیے دے رہے ہیں کہ وہ فاطمہ جناح کے سپورٹر تھے. اب انہوں نے فاطمہ جناح کو غدار کہا یا اس کے اوپر کوئی جنسی الزام لگایا, یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن جو چیزیں دوسروں کے ساتھ منسوب کر دی جا رہی ہیں کہ وہ اس نے اس کی فاطمہ جناح کی مخالفت کی, اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب بول تیری میں پاندار بول. پتر تیری خوش قسمتی ہے
تیری خوش قسمتی ہے کہ میں نے روک کیا ہے وہ لینگویج استعمال کرن تے کہ جتھے تیرا سب کچھ ساڑ دے ایسی ایسی میں گالاں کڈاں تین. خیر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک جس ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا، اللہ نے وہ ایک ایسا وسیلہ پیدا کر دیا تھا کہ باقی ماندہ پاکستان بچ گیا، ورنہ دوسری صورت دے وچ ماں بھی ادھی کچھ ہی ہوئے گی لیکن اگلے چھڑ دے نہیں ہے. سکھ فوجیاں لین لا دینی سی تیری ماں دے تے. تو یہ آج جس پاکستان میں بیٹھ رہے ہو نا، جس کو تم کہتے ہو جی ہم اس پاکستان کے باشندے ہیں یا یہ ہے پاکستان ہمارا کنٹری ہے، اللہ نے وسیلہ پیدا کیا تھا اس کو بچانے کا، وہ بھٹو تھا. کنجرا تو مر جائے گا تن کوئی کتا بھی یاد نہیں کرے گا. آج 50 سال ہو گئے نا ان پھانسی لگے ہوئے. اس کے مخالف، بدترین مخالف بھی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور یہ کہتا ہے کہ وہ جیسا ڈیزرو کرتا تھا اس کے ساتھ ایسا ہی ہو گیا. دیکھ اوے کسی آندے جاندے دی سٹ جو تیرے ایڈے ہی ہے نا، تے کورٹ دے جا، کورٹ نے کیا کہ غلط فیصلہ ہویا سی، تو کہہ رہا ہے وہ ڈیزرو کرتا تھا اس کے اوپر انجام کہ اس کو پھانسی لگے. اوے جے تو حلال دا نفتا ہے نا تو ہن کورٹ دے جا کہ بھئی وہ تو ڈیزرو کرتا تھا پھانسی لگنے پر، آپ اس کو کیسے انوسینٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف مقدمہ صحیح نہیں چلا. لیکن کی کرا تسی محلے دے اوباش منڈیاں دی گودی چ بیٹھ کے بڑے ہوئے ہو. تو یہ مزید بھی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیں، یہ بھی کیا بولتے ہیں تراشا ہے، یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کو میسیج دے رہا ہے اور سارا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی مبارکباد کا میسیج دے رہا ہے. تو اب جو لوگ اٹھ کے کہتے ہیں جی فاطمہ جناح کے اوپر جو ہے فلانے نے اس کی مخالفت کی، اس نے غدار کہا، اس نے اس کو سپورٹ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اب یہ بھی اس کے اوپر بھی کوئی اپنی لب کشائی کریں تو میں مانوں. لیکن کانے نے انہوں دے تو اسی لیے وہ تیرے تو پہلے جڑے آئے سن نا میری زد دے وچ مزمل شاہ وغیرہ، انہوں دی جا کے باڈی لینگویج ہوں بدل گئی ہوئی ہے. ہوں تین بھی میں سدھیاں کراں گا، تیری خوش قسمتی ہے کہ وہ میں لینگویج استعمال نہیں کر رہا کہ تیری میں، جیسا کہ میں بارہا یعنی پروف کر چکا ہوا ہوں کہ وہ ایوب خان مرزئی تھا اور مرزئی ہمیشہ اس کی سپورٹ کرتے تھے. تو یہ تو ناممکن ہے کہ فاطمہ جناح کے کی مخالفت اندر خانی سب سے زیادہ قادیانی جماعت نے کی، اس کا نام نہیں لیا جاتا، حالانکہ میں ثبوت سارے دے رہا ہوں. یہ تو صرف اپنے پیٹ سے چھوڑ دیتے ہیں، ہوائی بات کر دیتے ہیں، اس کا کوئی جو ہے کوئی ثبوت بھی نہیں فراہم کرتے. تو دیکھیے جناب علی، یہ ایوب خان جو ہے وہ مرزئی بھی تھا، اور ایون اگر وہ جرمنی گیا ہے تو جناب وہ وزٹ کیا کرتا تھا مرزئیوں کی عبادت گاہ اور مرزئیوں کے مرکز. اگر لندن گیا، اگر یعنی ہر جگہ، امریکہ گیا تو مرزئیوں کے ساتھ لے کے اور مرزئیوں کے سینٹر پہ جاتا رہا، مرزئیوں کے ساتھ شب و روز گزارتا تھا، ان کی تعریف کرتا تھا. تو اتنا مضبوط جو ہے وہ ان کا اتحادی تھا. اوکے، اس کا نام نہیں لیں گے کہ جب ایوب خان نے الیکشن ریگ کر کے جیتا تو وہ جناب اس کی کیا بولتے ہیں جشن کس نے منایا؟ قادیانیہ منایا. آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پٹھوں نے تو نہیں منایا. اور ذوالفقار علی بھٹو اگین اسی زمانے میں جو ہے وہ
جیسے بہت زیادہ پاکستان کی جو ہے فارن منسٹری میں کام کر رہا تھا. یہ آر سی ڈی جو ایران، ترکی اور پاکستان کا جو ریجنل کوآپریشن بنائی تھی، یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن کی تھی، اس کے ایفرٹ سے. تو ضیاء الحق قادیانی کی حکومت آئی تو اس کو ختم کر دیا گیا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک شخص وہ سارے کام چھوڑ کے چائنا سے پاکستان کی ٹائز بڑھانے کی بجائے وہ جناب کہاں کیا کر رہا ہے، ایوب خان کی کمپین کر رہا ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، فاطمہ جناح کے بارے میں وہ نیگیٹو ریمارکس دے رہا ہے. یار ان کو یہ اپنی تاریخ کو بھی نہیں جانتے، فیکٹس کو بھی نہیں جانتے. تو یہ تو اسی دور میں جو ہے کیا ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا کہ جناب قادیانی جو پروپیگنڈا سیل تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی تشبیہ دے رہے تھے، انڈائریکٹ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ حکومت الہیہ یعنی ایوب خان کی حکومت الہیہ، اور اس کے بعد جو ہے کمبینیشن آف احمدیہ خلافت، اور وہ پاکستان کو واضح طور پہ کہ احمدی اسٹیٹ بنا رہے تھے. ایوب خان کے زمانے میں بے شمار ساری چیزیں قادیانیوں کی اوپنلی ہوتی تھی. یہ اور بات ہے کہ حرامزادے مولویوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ کھلا ڈلا پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے پہ، تو وہ اس کی مخالفت تو کیسے کر سکتے ہیں جناب؟ جشن کس کے لیے منایا جا رہا ہے؟ فاطمہ جناح کے لیے کہ ایوب خان کے لیے؟ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، ہر سال جس دن اس نے مارشل لا لگایا 1958 میں اکتوبر 29 کو یا 28 کو، تو 1959 سے لے کے 1969 تک ہر سال وہ یوم انقلاب مناتے تھے. کہ کہاں پر؟ ربوہ میں چراغاں ہوتا تھا، لڈو بانٹتے، کھانے دیے جاتے تھے، کیونکہ یہ ان کی اپنی حکومت تھی. تو اور ارے میں تو بہت فوٹویں بھی ہیں، کلپس بھی ہیں، کوشش کروں گا یہاں ایک کلپ لگا دوں جس میں وہ مرزائی خود بول رہا ہے کہ اس نے بیعت کی تھی اس کی قادیانی جماعت کی، ایوب خان نے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ اصل چیز کی طرف نہیں جاتے، اور قادیانیوں کو کوئی ٹچ نہیں کرتا کہ بھی یہ ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اوکے، جس نے پاکستان کے اندر ایسا مارشل لا لگایا کہ اس کی پوری آبیاری اس نے قادیانیت کے لیے کی. تو اگرچہ اس سے پہلے بھی سارا کچھ قادیانیوں کا ہی ہو رہا تھا، لیکن وہ اندر خانی بھی تھا، اور پھر یہ تھا کہ اتنے وسیع پیمانے پہ نہیں تھا. لیکن یہاں تو ایوب خان کے زمانے میں فار ایگزامپل جب وہ مرا ہے، کیا نام ہے، مرزا محمود، 3 دن تک پاکستان کے ریڈیو ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی خبریں نشر ہوتی رہیں، اور تعزیت اور یہ اور وہ ہر چیز. اس کا کیا وہ پاکستان کا کوئی منسٹر تھا، کوئی پاکستان کا ہیرو تھا جو اس کے مرنے کے اوپر ریڈیو بھی اس کی 24 آورز جو ہے خبریں دے رہا ہے، ٹی وی بھی، جو بھی اس اخبارات وغیرہ. تو یہ اس چیز کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف ایک ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر، وہ بھی اس کی شہادت کے بعد اس کے اوپر یہ بولیاں بولنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. یہ تو وہ رنڈیوں کے چیخے ہیں. لکھنؤ میں جب نواب صاحب جاتے تھے رنڈی کے پاس تو وہ ان کو نیچے چارپائی کے رکھ دیتی تھی. یہ مزمل شاہ، یہ اب کیا نام ہے اس کا، عدیل، اور یہ اس قسم، یہ سارے چیخے ہیں. اوکے، یہ قادیانیوں کے چیخے ہیں. سامنے آ تیری میں بھن، تو سامنے آ ایک باری میرے نال گل بات کر لائیو، پھر تیری میں. تو یہ ساری چیزیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، میں ثبوت دے رہا ہوں. کوئی مائیکل آل جو ان کو رد کر سکے؟ آؤ جو حوصلہ جیتے. یہ عدیل افضال نے جو بھی کہا کہ یہ جناب ویڈیو بنانے کا، میرا اس کے پہلے پوائنٹ کے اوپر ہی میں نے یہ اپنا مختصر سا اپنا بیانیہ جاری کیا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے، تنقید کر رہا ہے کہ بھٹو نے اس کو غدار کہا اور اس کو کیا نام ہے، اس کی مخالفت کی. ٹھیک ہے، تو
مین فوکس میرا یہی ہے کہ یہ ایوب خان بذات خود قادیانی تھا اور قادیانی جماعت نے اس کے الیکشن میں اس کی بھرپور مدد کی، اور وہ جو مین فیکٹر ہیں کیونکہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ان کے ہاتھ میں ہیں اور ان کا کینڈیڈیٹ ان کے مذہب کا فالوور تھا، اوکے، تو اس اہم فیکٹر کو آپ اگنور کر کے صرف بھٹو کے اوپر ہی آ رہے ہو، وائے؟ اوکے، پھر وہی ہے کہ بھٹو نے لاڑکانہ میں تو اس کی جشن نہیں منایا تھا نا، وہ جو منانے والے ہیں وہ تو قادیانی ہیں، تو آپ اس پہلو کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے بھائی؟ کسی مسئلے کو سمجھانا ہے تو اس کے پورے حدود دربے کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے سارے سیاق و سباق کو کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، سب کچھ چھوڑ کے جو مین فیکٹر ہیں قادیانی جماعت اور جو کینڈیڈیٹ بھی قادیانی ہے، اور جناب وہ کیونکہ ظاہر ہے قادیانی جو ہیں وہ محمد علی جناح کو ڈس لائک کرتے تھے. کیا وجہ تھی کہ اس نے قادیانیوں کے اوپر کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا. اس کے کچھ دنوں بعد اس کا مرڈر ہو گیا. اوکے, وہ ڈاکٹر کرم کیا نام تھا اس کا, وہ بھی سارے قائد اعظم کے یا محمد علی جناح کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے مرزئی تھے. خورشید مرزئی تھا, گل حسن وہ مرزئی تھا, اور کیا ڈاکٹر کرم نام ہے اس کا, وہ بھی مادر کس جو ہے وہ بھی مرزئی تھا. تو بھائی بات کیا ہے, سارے اس کے آگے پیچھے مرزئی تھے اور اس کے ایک ایک سکنٹ کی خبر دے رہے تھے جماعت قادیانی کو. تو انہوں نے جناب سارا یہ مرڈر میں لیاقت علی خان بھی مرزئی تھا لیکن اس کے قتل میں بھی مرزئی انوالو ہیں. تو اہم ترین جو پاکستان کی سیاسی حالات کو بدلنے والے اور جو ایوب خان کی سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے وہ قادیانی ہیں, اس کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ آئے نا ذرا. بھٹو کے بارے میں تو انہوں نے الزام تراشی کیا, کوئی ثبوت تو دیا نہیں, میں نے تو ثبوت دیے ہیں. تو اس لیے میں اس وقت صرف ایک ہی اس کے پوائنٹ کے اوپر, اس نے اور بھی کہا کہ وہ اس نے 70 کے الیکشن میں اس کی مجیب رحمان کا چھین لیا, چوری کر لیا اور خود بن گیا اور آل دیٹ. اس کے اوپر بھی میں آؤں گا بعد میں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے سمجھانے کا جو میرا انداز ہے وہ یہی ہے کہ میں ڈیٹیل سے ہر چیز بتاتا ہوں ہر طرف سے, کہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے. تو اس لیے اس کے ہر جتنے بھی اس نے اعتراض کیے ہیں ان کا اس کو بھرپور جواب ملے گا, اور یہ ایسا ملے گا کہ یہ, اور پھر میری خواہش ہے کہ میرے سامنے آئے اور لائیو بات کرے. میں تد مننا اس پین چودنوں پھر دیکھ میں رات کی کرنا ہوا. ابھی اس کے لیے اتنا ہی. باقی یہ ہے کہ اگر آئے ڈینائی کرے گا کہ قادیانیوں نے اس کی سپورٹ نہیں کی, قادیانیوں نے اپنا جو ہے وہ مارشل لا نہیں لگوایا پاکستان کے اندر, ڈینائی کرتا ہے. آج ایڈا حوصلہ جی اپنے پیو دا ہے نا, جی کسے آندے جاندے دی ساٹیں تے پھر وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں میں نے تجھے اپنا نمبر بھی دیا, پھر نوٹ کر, تیری ماں دا روک رہے ہو, مجھے نہ روکا کرو. ایسے لوگوں کو میں چت جاواں گا, ایسے لوگوں نوں میں اوتھے دفن کراں, اوتھے سٹاں گا. کئیاں تے سٹ چکے آواں لیکن ہن ایسا نمبر ہے سپین چودا سنا تیری ماں دا جڈ ہی ہے نا تے سامنے آ 004571399742 آ رابطہ کر کشتی دیا. پھر دیکھ تیرے نال میں لائیو کر رہا ہوں, تیری میں ایسا حل کراں گا کہ تینوں دن چ بھی میرے ڈرونے خواب کرن گے. بھین چودا میرے کول تے ایڈے ثبوت نے, ایڈا مٹیریل ہے کہ تو اپنے دادے بابے دا بھی ریفرنس لے گا تو وہ بھی وہ اگے نہیں چلے گا. حوصلہ کر, آ سامنے, ادھر ادھر دیا پھوسیاں نہ مار, سامنے آ میرے, تیری ماں دا کچھ آ